बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी की तकरीब थी। यूं ही कही कि मेरी शादी की शाम थी। मैं बारात लेके अपने ससुराल आया। ससुराल वाले मेरी बधाई ले रहे थे। वो बार बार मुझे चूमते, मुझे ऐसा महसूस करवा रहे थे जैसे मैंने इनकी बेटी से शादी करके कोई बहुत बड़ा एहसान किया। फिर जब मेरी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैंने इन लोगों की बेटी पर शादी करके इन पर बहुत बड़ा एहसान ही किया है। रिश्ता मेरे माँ बाप की मर्जी से ही तय हुआ था। मैंने लड़की को 2 बार ही देखा था, पर आज मेरी शादी थी। मैं देखता था कि मेरी बीवी दुल्हन बनकर रोने धोने के बजाय, अपने माँ बाप की दुआएं लेने के बजाय अपनी सहेलियों के साथ मिलकर डांस कर रही है। कभी उनसे बातें करती, कभी ऊंची आवाज़ में हंसती। मुझे इसे देख कर लगा जैसे मेरी बीवी तो वाकई बहुत बेहया बेशर्म है। शादी वाले दिन लड़कियों की तो निगाहें झुकी होती हैं। वो नज़र उठाकर किसी को देखती नहीं, और एक मेरी बीवी थी जो बड़ी बेशर्मी से हंस रही थी, नाच गाना कर रही थी। मुझे लगा जैसे ये बहुत तजर्बाकार लड़की है। जबकि मेरी सब बहनों के पीछे खड़ी एक लड़की पर मेरी नज़र पड़ी तो दुनिया ही बदल गई। इस सारे फंक्शन में जब हर लड़की ने अपने बाल खो रखे थे, खूब तेज मेकअप कर रखा था, भड़कीले कपड़े पहन रखे थे, वो लड़की बहुत ही मासूम लग रही थी। उसने सर पे नकाब ओढ़ रखा था। लगता था जैसे इसे आज तक किसी ने बुरी नज़र से देखा ही ना हो। उसके चेहरे पे बेइंतहा नूर था। मैं तो उसे देखते ही रह गया। मेरी बीवी भी अपनी बातों में मगन थी। मैं बैठकर उस नकाब लड़की को देखने लगा जो कि बाकी बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थलग थी। मुझे इसे इस तरह घूरता देख कर मेरा दोस्त सलीम कहने लगा, अरबी क्या तूने लड़की पसंद कर ली है? तेरी आज शादी हो गई है, आज के दिन तो ये हरकतें छोड़ दो। अपने दोस्त सलीम की बात सुनकर मैंने एक ठंडी आह भरी और उसे बताया कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, जबकि मेरी दुल्हन तो वो रक्स कर रही है। इससे तो जैसे परवाह ही ना हो कि इसकी शादी है। कहने लगा, इसी की बहन है, इसी खानदान को जानता है। तुमने ही तो बताया था कि ये लोग बड़े दीनदार हैं। हाँ, एक औलाद इस तरह की निकल आती है, वरना बाकी सब लोग दीनदार और पढ़े लिखे हैं। तुम इस बात की फिक्र नहीं करो। अलीम की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। क्यों फिक्र ना करूं? मेरी आने वाली नस्लों का सवाल है। देख नहीं रहे वो लड़की कैसे उछल कूद रही है? इसे देखो तो सही। तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत मुख्तलिफ है? जबकि वो हिजाब में खड़ी लड़की है। और सच पूछे तो मेरी नज़रें वहीं उस लड़की पर रह गई थी। फिर अलीम ने मुझे एक और बात बताई जिससे मेरा तजस्सुस दुगना हो गया। कहने लगा, ये इसकी बड़ी बहन है, अभी तक शादी नहीं हुई, छोटी बहन की शादी हो रही है। मुझे ये बात सुनकर बहुत परेशानी हुई कि अगर शमाइला यानी कि बड़ी बहन अभी तक शादी नहीं हुई, वो कुंवारी थी, तो छोटी की शादी करने की माँ बाप को क्या जल्दी पड़ी हुई थी कि चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला किया? कहीं मेरी बीवी बदकिरदार तो नहीं? ऐसा तो नहीं है वो किसी और के साथ तल्लक में हो? वरना माँ बाप तो पहले बड़ी लड़की की शादी करते हैं, छोटों की हरगिज़ नहीं करते। बस यही बात थी और ज़्यादा मुझे शक में डाल रही थी। मैंने सोच लिया, मैं जल्द अज जल्द इस लड़की से छुटकारा हासिल करूँगा और मैं इसकी बड़ी बहन शमाइला से ही शादी करूँगा। पर ये इतना आसान नहीं था। हाँ, मगर मेरे दिमाग ने ये सोच लिया था। जब मैं घर गया तो मेरा सख्त मूड ऑफ था। मेरी दुल्हन मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी, पर मैं इसके पास जाने को बिल्कुल मेरा जी नहीं चाह रहा था। मैं इसके ख़िलाफ़ सख्त खिलाफ और बदगुमान हो गया था। मैं कब तक बचता? थोड़ी देर बाद मेरी अम्मी मुझे लड़की के कमरे में छोड़ आई। मैंने इसे एक नज़र देखना भी गवारा न किया और गुस्सा खाने में जाके फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो मेरी तरफ देख रही थी। उसने अपना घूंघट भी खुद ही उठा लिया। मुझे दफ्तर जाना है, बात कर रही थी। बोली कि मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ बातें करो। मैं समझ गया कि मोहतरमा खुद से ही पेशकदमी करने की कोशिश कर रही है। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। कहा, क्या रहने दो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। नफ़रत है मुझे तुमसे। मेरी इस बात पर वो हक्का बक्का रह गया और मैं सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली, मेरी बीवी दोबारा वैसी ही हरकत कर रही थी जिससे मैं इसे पहले भी मना कर चुका था। मुझे जो जोड़ के कहने लगी, उठ जाओ ना, अब क्या तुम इसी तरह मदहोश ही पड़े रहोगे? सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं लड़की की खुद एतमादी में भी हैरान रह गया। किसने मुझे उठाया? मैं तैयार होकर बाहर आया। सब लोगों ने हमें शादी की मुबारकबाद दी। हमने एक साथ खाना खाया। मेरी बीवी की हरकतें बहुत अजीब थी। लगता था जैसे ये इसकी पहली नहीं तीसरी शादी हो रही हो। हर काम खुद ही करती, हर बात मुझसे खुद पूछ रही थी।
جبکہ میرا رویہ کسی نئی نویلی دلہن جیسا نہیں تھا۔ میں اسے بات نہیں کرتا تو وہ خود ہی بات شروع کر دیتی۔ گھر والوں کے سامنے سب ٹھیک تھا، پر میں اسے نہیں چاہتا تھا۔ میرے دل میں بار بار شمائلہ کی تصویر گھوم رہی تھی۔ میں اسے اپنانا چاہتا تھا، تبھی اپنے ایک دوست سے مشورہ کرنے کا سوچا۔ اس نے آج تک اس لڑکی کو گواہ نہیں کیا تھا۔ کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستیاں تھیں۔ وہ ایسا لڑکا تھا جیسے لڑکیوں کی نفسیات کو خوب اچھے سے علم تھا۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے باقی باتیں تو نہ بتائیں، بس کہا کہ 2 لڑکیاں پسند ہیں، ان میں سے ایک میری بیوی ہے جو میری بیوی نہیں ہے، مجھے وہ چاہیے۔ بولا کہ تم اس سے یوں ہی ملاقاتیں کر لو۔ میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، وہ بہت ہی مذہبی اور دیندار گھرانے کی ہے، وہ پردہ کرتی ہے، مر کر بھی مجھ سے دوستی نہیں کرے گی۔ کہنے لگا یہ تمہاری سوچ ہے، اگر تم کہو تو میں اسے تمہارے ساتھ بات کرنے پہ آمادہ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا میں اس لڑکی کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ پھر میرے دوست نے مجھے ایک عجیب سی بات کہہ دی۔ بولا کہ تم مجھے کھل کر بات بتاؤ۔ جب جب میں نے اسے بتایا کہ شمائلہ میری بیوی کی بہن ہے تو ہنسنے لگا۔ بولا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اسے خوب محبت ہو، تم بتاؤ کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت سے رہوں گا وہ تو میری جان نہیں چھوڑے گی۔ اس نے کہا میرا تجربہ مختلف ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا لگاؤ اختیار کرو، پھر میرے ساتھ آنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اپنے دوست کی عقل پر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ سرد برف پگھلنے پر بہت خوش تھی، مجھ سے محبت سے رہنے لگی۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ سے شادی کر کے میں بہت خوش ہوں، میرا دل چاہتا کہ آپ جیسا شوہر ہی سبھی لوگوں کو ملے۔ اپنی بیوی کی ان بچگانہ باتوں میں مجھے غصہ تو بہت آتا، پر اپنے دوست کے کہنے پر خاموش رہتا، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کروں تو وہ مجھے میری بیوی سے نجات دلا کر شمائلہ کو میری زندگی میں لا سکتا ہے۔ تو میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ میری بیوی بھی خوش تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک دن یعنی کہ میری شادی کا 10واں دن تھا جب میں نے اسے کہا کہ ہمیں گھومنے پھرنے چلنا چاہیے۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ ویسے بھی ہم خاندان کی دعوتوں سے بہت آزاد ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں نے اب گھومنا پھرنا شروع کر دیا اور میں نے دفتر سے چھٹیاں بھی لے رکھی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں گھمانے پھرانے کے لیے لے جاؤں گا، تم فکر نہیں کرو۔ میں اس کی بات مانتا جا رہا تھا جیسا کہ میرے دوست مشیر نے کہا۔ یوں میں اپنی بیوی کو ہنی مون بری گھمانے کے لیے لے گیا۔ میری بیوی بہت خوش تھی۔ وہ دن ہم نے بہت خوشگوار گزارے تھے، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا شمائلہ کو بھولنے بھی لگا۔ پر پھر اپنے دوست کی بات یاد آ گئی کہ مرد کو چاہیے وہ اس عورت سے شادی کرے جو اسے پسند ہے، ورنہ وہ ساری زندگی خوش نہیں رہ سکتا، نہ ہی اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے۔ عورتیں سمجھوتا کر لیتی ہیں پر مرد نہیں کرتے۔ مری سے واپسی پر میرے دوست کا فون آیا اور کہنے لگا مجھ سے اکیلے ہو کر بات کرو۔ اس کا اندازہ ڈرا دینے والا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ یوں میں بیت الخلاء میں جانے کا بہانہ کر کے گاڑی سے اترا۔ میرے دوست نے فون میں بتایا کہ بس اب یہی موقع ہے جب تم اپنی بیوی سے جان چھڑا سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں تمہارے لیے ایسا بندوبست کروں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم نے مجھے جو 1,00,000 روپیہ دیا ہے میں حلال کر کے رکھوں گا۔ تو فکر نہیں کرو، بس تم ایسا کرو کہ آگے ایک دکان پر جا کر جوس لے لو، خود بھی دو اور اپنی بیوی کو بھی پلاؤ۔ ہاں جوس میں وہ گولیاں ملا دینا، تمہاری بیوی کا کام تمام ہو جائے گا۔ اپنے دوست کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ میں اپنی بیوی کی جان لے لوں؟ ہاں لے لو جان، جب تمہیں اتنی خوشی چاہیے تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ وہ پاگل مت بنو۔ میں اپنے دوست کی بات پہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے مجھے ایسا اکسایا کہ میں سوچ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو بشیر کہہ رہا وہی صحیح، آخر وہ بھی تو ایک انسان ہے، ان باتوں پر یقین کرتا ہے۔ شاید میں زیادہ ہی اچھا بن رہا ہوں۔ میں نے بشیر کے کہنے کے آگے جا کر ایک جوس کی دکان سے جوس لیا اور وہی کیا جو اس نے مجھے بتایا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے پر میں رکا نہیں۔ میں نے جا کر وہ جوس نائلہ کو تھما دیا۔ نائلہ نے خوشی خوشی پی لیا اور پینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گزری کہ نائلہ بے ہوش ہو گئی۔ میں سمجھ گیا جو اس نے کہا تھا وہ ہوگا۔ میں نے گاڑی روکی اور اسی وقت بشیر کا فون آ گیا۔ بشیر نے مجھے ہدایت دی نائلہ کو گاڑی سے اتار کر باہر سڑک پر رکھ دو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا اس سے تو میں پھنس جاؤں گا۔
کل کو جب نائلہ کی لاش یہاں سے ملے گی تو بات مجھ پر ہی آئے گی۔ بولا کہ نہیں، تم اسے گہری کھائی میں دھکا دے دو اور جا کر شور مچا دینا، تمہاری بیوی مر گئی اور باقی لوگ بھی اسے لینے کے لیے یہاں آ پہنچیں گے۔ بس پھر کیا ہوگا آگے تو تم جانتے ہی ہیں۔ ابھی یہی باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ سامنے سے ایک تیز تری رفتار میں گاڑی آئی اور اس نے ہم دونوں کو ٹکر ماری۔ اس کے بعد پھر کچھ ہوش نہیں رہا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اور کیا ہو گیا جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، شاید کہ میری آنکھوں پر بہت گہری چوٹ آئی تھی۔ اب بچ نہیں پاؤں گا۔ میں نے تو اپنی بیوی کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی، پر یہ ہاسپٹل کوئی اور تھا ہی نہیں، اس لیے میرے پاس ماں باپ تھے اور نہ کوئی اور تھا، بلکہ آس پاس باقی بھی مرد موجود تھے اور ان سب کو وارڈ میں داخل کیا گیا۔ تب میرے پاس ایک آدمی آیا اور شاید ہاسپٹل کا سٹاف تھا، کہنے لگا آپ ہوش میں آ گئے، اب ہم آپ کو پٹی وغیرہ تبدیل کریں گے، آپ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر لیجیے تاکہ آپ کا ہاسپٹل کا بل ادا کر دیں۔ میرے ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، یہ سب پلاننگ کا حصہ نہیں تھا، بلکہ میرے دوست نے کہا کہ تم نائلہ کو وہیں چھوڑ کر اپنے گھر آ جانا۔ وہی ہو رہا تھا، وہ بہت الگ تھا، مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ نائلہ اسی ہاسپٹل میں ہوگی۔ جب اس کے خون کا ٹیسٹ لیا گیا تو انہیں پتہ چلا کہ میں نے اس کو زہر دیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ نائلہ یہاں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میرے گھر والے انہوں نے آ کر مجھے بہت تسلی دی اور پوچھنے لگے۔ میں نے کہا ہم دونوں کا ایکسیڈنٹ ایک ساتھ ہی ہوا تھا، جبکہ نائلہ کی کوئی خبر نہیں۔ میرے گھر والوں نے ہاسپٹل سے پوچھا کہ اس کے ساتھ موجود لڑکی کہاں تھی، وہ کہاں گئی، اور لڑکی کہیں ہوتی تو ملتی، کہیں کسی کو نظر ہی نہ آئی۔ یہی سب مجھے بتایا گیا۔ میری بیوی کے گھر والے ہاسپٹل آ گئے، وہ میری تیمارداری کرنے لگے، مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ میری اپنی حالت بری تھی، میں تو گاڑی کے سامنے ٹکرا تھا اور وہ بھی گاڑی کے اندر ہی نہیں تھی، گاڑی کے سامنے کھڑا تھا میں۔ میری غلطی تھی کہ میں ایک موڑ والی جگہ پر گاڑی روک کر کھڑا تھا، تب بھی دوسری گاڑی تیز رفتار سے آئی اور اس کی ٹکر مجھ سے ہوگی۔ خیر اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا کہ وہ مر چکی تھی۔ اب یہ بھی میرے لیے اور بھی آسان تھا کہ اپنے سسرال والوں کی ہمدردیاں سمیٹتا۔ میں نے رو رو کے برا حال کر لیا، کھانا کھانا بند کر دیا۔ میں اس خاندان سے جڑا ہوا رہنا چاہتا تھا، مجھے آپ سب لوگ بہت اچھے لگتے تھے۔ خیر اس نائلہ کو تقریباً 10-15 دن گزر چکے تھے۔ مرد تھا، میرے لیے دوسری شادی کا بندوبست جلدی کیا جانا تھا، تاہم اب ان نے مجھ سے میری مرضی پوچھنا شروع کر دی، کیونکہ میں ہر وقت اداس رہتا۔ پر میں نے اماں کو بتا دیا کہ میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن ظاہر ہے مشکل بھی نہ تھا۔ میرا زخم تازہ تھا، پھر میرے سسرال والے بھی مجھ سے بڑی ہمدردیاں رکھتے تھے۔ کچھ شکوے میں اپنی بیٹی سے تھے، تو میری شادی کی باتیں شمائلہ سے ہونے لگی۔ شمائلہ میری بیوی بن جائے تو میرے دل کا دکھ بھر جائے گا، مگر شمائلہ کا رویہ ویسا نہیں تھا جیسے پہلے تھا، وہ بہت بجھی بجھی تھی۔ خیر بڑوں کے آگے کس کی چلتی ہے، میں نے بھی یہی سوچا کہ شمائلہ بھی مجھ سے شادی کر لے، اپنے بڑوں کی خواہش پر چپ چاپ اپنا سر جھکا لے۔ ایسا ہی ہوا، یوں میں شمائلہ کا شوہر بن گیا۔ اس پر میں اتنا خوش تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ میری بیوی بن کر میرے گھر میں آ گئی، اس سے شادی ہوگی۔ میں خود کو دنیا کا فاتح تصور کر رہا تھا، لیکن پھر میرے ساتھ کیا ہوا، اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میری زندگی پہلے سے زیادہ جہنم بن گئی تھی۔ تو میری بیوی تھی، میرے ساتھ ہنس کر بات کرتی تھی۔ میں یہی سوچتا تھا کہ شاید یہ برے کردار والی ہے، مجھ سے اتنا ہنس کر بات کر رہی ہے۔ پر اب جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا دوست بشیر، جس سے میں اکثر مدد لیتا تھا، اب مجھ سے ادھار مانگنے لگا۔ میں نے کہا بشیر، میں تمہیں پہلے ہی 1 لاکھ روپیہ صرف مشورہ دینے کے لیے دے چکا ہوں، اب ایسا تو نہیں کہ میں تمہیں رقم دیتا ہوں۔ بشیر بولا تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہر مہینے 20-30 ہزار روپیہ میرے اکاؤنٹ میں بھیجتے رہو۔ مجھے بشیر کی باتوں پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے اسے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر واقعی جب میں نے بشیر سے قطع تعلق کیا، میرے تعلقات میری بیوی کے ساتھ خراب ہونے لگے تھے۔ وہ تو مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں نے سوچا میں بشیر کو یہ ساری بات بتا دوں، آخر کیا وجہ تھی۔ ابھی میں بشیر سے رابطہ کرتا، میری بیوی کا موڈ میرے ساتھ اچھا ہو جاتا، اور جب بشیر مجھ سے بات نہ کرتا میری بیوی مجھ سے لڑنے لگ جاتی۔ میرا دل جلنے لگا، شک کی یاد میں میرا خون ابلتا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی پر شک کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ مگر پھر وہ سچ بھی سامنے آ گیا جس نے مجھے
دن میں تارے اور رات میں سورج دکھا دیا تھا۔ اس دن کی بات ہے جب میں بہت خوش تھا، مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی ساری باتیں بھول گئی ہے۔ میں نے بھی دیکھا وہ تیار کھڑی تھی۔ میرا تو جیسے دل اچھلنے لگا تھا۔ ابھی تک میں نے اسے کسی قسم کی زبردستی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے رشتے میں آزاد تھی۔ میں نے بھی دیکھا وہ تیار کھڑی تھی۔ میرا تو جیسے دل اچھلنے لگا۔ ابھی تک میں نے اسے کوئی بات اس طرح کی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے رشتے میں آزاد تھی۔ وہ اس قدر مسکرا رہی تھی، مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے وہ پکڑ کر اندر لے گئی۔ اس گھر میں کچن بھی نہیں تھا، خالی کمرہ تھا۔ یہ کمرہ اسی کے گھر میں تھا۔ آج شمائلہ نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا اور کہا تھا کہ دفتر سے میرے گھر آنا، میں میکے میں جا رہی ہوں۔ مجھے لگا کہ میری ساس سسر مجھ سے بہت محبت سے پیش آئیں گے، لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا استقبال کرنے کے لیے۔ شمائلہ کھڑی تھی، وہی سامنے آئی اور بولی، میرے ساتھ اندر چلو۔ میں سمجھا کہ شاید وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کرے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ اندر جا کر اس نے میرے گلے پہ چھری رکھ دی۔ اور تم میری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ پوچھنے لگ گئی۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کے حیران رہ گئی۔ غصے میں آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، میری بیوی کے بھائی بھی نکل آئے۔ اگر تم نے ہمیں نہ بتایا کہ تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا تو ہم تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے۔ اماں ابا نے تم پر یقین کر لیا، پر ہمیں تم پر شک تھا۔ تمہارے دوست نے بھی ہمیں ایسا ہی اشارہ دیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ بشیر نے اپنا کھیل کھیل لیا ہے۔ مجھے کیا کہنا تھا؟ وہ انہیں کچھ نہ بتاتی۔ میری بیوی کی بہن بھائیوں نے مل کر میرا فون ریکارڈ بھی نکلوا لیا، اور پھر جو ہونا تھا تو میں سمجھ گیا تھا۔ مجھے 7 سال جیل کی سزا ہوگی جب تک میری بیوی غائب رہی، کیونکہ میری بیوی کا قتل مجھ پر ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ گمشدہ تھی۔ 2 سال مسلسل تلاش کرنے کے بعد مری کے ایک قریبی گاؤں سے میری بیوی برآمد ہوگی۔ وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ یوں مجھے بھی شک کی بنیاد پر بری کر دیا گیا، پر نائلہ نے مجھ سے طلاق لے لی کیونکہ وہ میری حقیقت جان گئی تھی۔ میں نے بھی جذبات کی رو میں بہہ کر اسے کئی بار کہا تھا کہ میں نے تمہاری بہن کو چھوڑ کر تمہیں اپنایا ہے۔ میں شروع ہی سے انہیں یاد رکھتا تھا، جبکہ وہ چلاک لڑکی تھی، معصوم نہ تھی جتنی وہ دکھتی تھی۔ اس نے میرے لیے ایسا گڑھا کھودا، اسے نکل نہ سکا۔ اب تو میری شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی مجھے رشتہ دے گا۔ اپنی رہی سہی عمر اسی طرح ٹیکسی چلا کر گزارا کروں گا۔